मुस्लिम बिन अम्र रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है कि मेरे जमाने में एक बाबा था जिनका काम कब्र खोदना था और कब्र खोद कर मजदूरी लेता था और अपने घर बार चलाया करता था। जब कब्र खोदने वाले बूढ़े हो गए, कब्र खोदना बंद कर दिया और घर में लाचार होकर बैठ गए, तो मुस्लिम बिन अम्र रहमतुल्लाह अलैह ने ख्याल किया, सोचा कि उस बाबे से जाकर ये मैं पूछ लूं जिन्होंने जिंदगी भर कब्र खोदने का काम किया है, कब्र खोद कर जिन्होंने मजदूरी लेकर अपने बाल बच्चों को पाला है और परवरिश किया है, उनसे जरा जाकर मैं पूछ लूं कि बाबा तुमने सारी जिंदगी कब्र खोदी है, हमारे लिए आखिरत का घर बनाया है, क्या कभी तुमने कब्र खोदते हुए अजीब और गरीब वाकया तुम्हारे सामने पेश आया है? ये बुजुर्ग उस बाबा साहब के पास जाते हैं और वो बाबा से पूछते हैं। कब्र खोदने वालों की आंख में आंसू आ जाता है, वो पूछ कर रोने लगते हैं, चीख मार कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि आपने हमसे ये क्या पूछ लिया? हमने सारी जिंदगी कब्र खोदा और उससे पैसा लेकर मजदूरी लेकर हम अपने घर को चलाया, इस बात में कोई शक नहीं है। एक मर्तबा का वाकया है कि मैं चाहता था कि इस वाकये को किसी को नहीं बताऊं, राज को ना खोलूं, वो राज हमारे सीनों में दफन रह जाए, लेकिन जब आप अल्लाह के वली हैं, वक्त के वली हैं, आपको बताना मैं मुनासिब समझता हूं। कहा वाकया ये है कि मैं भी पहले गफलत की जिंदगी गुजारा करता था, एक हाथ में शराब होता था तो दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी होता था और मैं चला जाता था कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए। जिंदगी हमारी नमाज से खाली थी, जिंदगी हमारी अल्लाह की इबादत से खाली थी, जिंदगी में सुन्नत नाम की कोई चीज नहीं थी। गोया कि पूरी जिंदगी हमने गफलत में गुजारी है, लेकिन काम मैंने कब्र खोदने में गुजारा है। बाबा साहब ने कहा, कब्र खोदने वालों ने कहा कि एक मर्तबा का वाकया, हम रोजाना 2 से 3 से 4 कब्रें खोदा करते थे ताकि हमारा घर चल सके। एक दिन मैं कब्र खोदने गया और मुझे उस दिन 3 कब्र बनानी थी। मैंने पहली कब्र खोद ली, दूसरी कब्र खोद ली। अब जब तीसरे की बारी आई, जो ही मैं घर बनाने लगा आखिरत के लिए, जो ही मैं कब्र खोदने लगा, तो मुझे गर्मी का एहसास हुआ, मुझे गर्मी लगने लगी और इस शिद्दत की गर्मी बढ़ी कि मुझे कब्र खोदना मुश्किल हो गया। अल्लाह। लेकिन मुझे कब्र उसी जगह खोदनी थी। मैं हैरान था, परेशान था कि ये क्या माजरा है कि 2 कब्र हमने खोद ली, लेकिन ये मामला मेरे साथ नहीं हुआ और आज तक ये मामला मेरे साथ नहीं हुआ है। या आज क्या वजह है, क्या मामला है कि कब्र खोदने में मुझे इतनी गर्मी लग रही है? ऐसा वो कहते कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि आग के शोले कब्र से निकल रहे। अभी मैयत आई नहीं है, कब्र खोदी जा रही है, घर बन रहा है और वहां से शोले भड़क रहे। कहा मैं जैसे तैसे करके तीसरी कब्र को खोदा और वही तीसरी कब्र के कुछ फासले पर एक पेड़ था। उस पेड़ के पास मैं जाकर उसके ऊपर अपनी चादर को रख कर अपने साया बनाया और उस पेड़ के नीचे मैं आराम करने लगा।
تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے دو سوار نورانی سواری پر سوار ہو کر زمین پر آئے اور وہ پہلی قبر کے پاس پہنچے، ایک سرانے کے پاس کھڑا ہوا، دوسرا پیر کے پاس کھڑا ہوا اور قبر کا معائنہ کیا۔ ایک نے کہا کہ بھائی اس قبر کو یہ لکھ لو۔ کہا میں کتنا لکھوں؟ کہا مغرب سے مشرق، جنوب سے شمال 12 میل تک اس کی قبر کو کھول دی جائے۔ چنانچہ دوسرے فرشتوں نے ویسا ہی کیا جیسے کہ پہلے فرشتوں نے بتایا۔ پھر وہ دونوں فرشتے دوسری قبر کے پاس آیا، کہا اس کا کتنا لکھوں؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ اس کی قبر کو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب، پورب پچھم اتر دکن، میت کی حد نظر تک اس قبر کو کھول دی جائے۔ چنانچہ دوسرے فرشتوں نے ویسا ہی لکھ دیا اور کہا جب میں دیکھا کہ وہ میں اپنے تعجب میں تھا کہ جس قبر سے شعلے بھڑک رہے تھے، آگ نکل رہی تھی، جس کے کھودنے میں مجھے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اب اس کو کتنا لکھے گا؟ تو کہا فرشتے نے کہ میں ان کو کتنا لکھوں؟ کہا اپنی شہادت کی انگلی کو اونچا کیا، اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھائی اور اس انگوٹے کو اٹھا کر کہا کہ اتنی اس کی قبر کو کر دی جائے، اس کی قبر کو اتنی بنا دی جائے، اتنی جگہ ان کو دی جائے۔ چنانچہ وہ دونوں فرشتے نے جیسا اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ویسا ہی کر کے ایک طرف چلا گیا۔ اب میں تعجب میں تھا کہ جس قبر کو میں تینوں قبر کو میں نے جو 3 قبریں ہم نے کھودی ہے، اب اس کو لینے والے کون کون ہیں؟ تو کہا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک جنازے کو آتے ہوئے میں نے دیکھا۔ جب میں نے اس جنازے کو دیکھا تو میری آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں تعجب میں پڑ گیا، حیرت کرنے لگا یہ کیا ماجرا ہے۔ دیکھا کہ اس جنازے کو 4 آدمی اپنے کاندھوں پر لے کر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ پیچھے آنے والے 4 سے 5 لوگ، یعنی کہ 9 لوگ اس جنازے کو لے کر آ رہے ہیں اور ہم سے پہلی قبر کھود لی، ہم سے پہلی قبر خرید لی، جس قبر کو 12 میل چاروں طرف کھول دی گئی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے وہ قبر خریدی اور اس میت کو اس میں دفنا دیا۔ میں نے ان میں سے ایک آدمی کو پوچھا کہ بھائی یہ کس کی میت ہے اور اتنے کم لوگ اس اللہ کے ولی کو کیوں لے کر آئے ہیں دفنانے کے لیے؟ اس میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ بھائی یہ میرے گاؤں کے سب سے غریب آدمی ہے اور یہ اتنا غریب تھا سماج میں کہ امیروں نے اس کی غریبی کو اہمیت نہیں دی، اس کے جنازے میں آنا پسند نہیں فرمایا، یہ اتنا غریب تھا یہ سماج کا۔ اور کہا کہ بتاؤ ان کے دنیاوی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ۔ تو قبر کھودنے والوں نے کہا کہ جب ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے بھائی سنو، یہ دنیا کے اندر اگرچہ روپیہ پیسہ دھن دولت زمین جائیداد سے غریب تھا لیکن اس کی زندگی سجدوں سے آباد تھی، ان کی زندگی سنت نبوی سے مالا مال تھی، ان کی زندگی قرآن پاک کی تلاوت سے مالا مال تھی، ان کا اکثر وقت دنیا میں مسجدوں میں گزرتا تھا۔ اور
ہم نے اس غریب آدمی کا چندہ کر کے اس کے کفن اور کفن کا انتظام کیا اور اس قبر میں آ کر اس قبرستان میں دفن کر دیا۔ تو قبر کھودنے والے نے کہا بھائی آج میں بھی معاف کر دیتا ہوں اپنی مزدوری کو، اس لیے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں اس میں دفنایا ہے بلکہ ایک اللہ کے ولی کو دفنایا ہے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی قبر کو جنت بنتے ہوئے۔ تو کہا یہ پہلی قبر کا معاملہ تھا جس کی 12 میل چاروں طرف کھول دی گئی تھی۔ اس کے بعد جس قبر کو حد نظر کھول دی گئی تھی اس قبر کا میں انتظار کرنے لگا کہ آخر اس میں کون سا ولی آنے والے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک اور دوسرا جنازہ آیا اور اس جنازے کو میں جب دیکھا تو رونے لگا، میری چیخ نکلنے لگی، کیونکہ اس میں پہلے جنازے سے زیادہ عجیب بات میں نے دیکھی کہ اس میں 9 آدمی ساتھ میں تھے، اس میں صرف اور صرف 4 ہی لوگ تھے جو جنازہ کو اٹھا کر لے کر آئے تھے، 5واں کوئی نہیں تھا۔ اور آیا ہم سے دوسری قبر کو خریدا اور دوسری قبر میں اس اللہ کے ولی کو دفن کر دیا۔ اور ہم نے دفن کرنے والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کس کی میت ہے؟ کہا کہ یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ کیا کیوں نہیں معلوم ہے؟ تم اس کی میت کو لے کر آئے ہو اور کہتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا بھائی یہ مسافر تھا کہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا، یہ کہیں دوسری جگہ کا رہنے والا تھا، یہ سفر کر کے میرے گاؤں آیا اور میرے گاؤں میں انتقال کر گئے اور لہٰذا کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ ہم چاروں نے سوچا کہ آخر یہ بھی مسلمان ہے، اس کا بھی کفن اور دفن کا انتظام کر دیا جائے اور قبرستان پہنچا دیا جائے۔ تو کہا بھائی آپ ایک اللہ کے ولی کے جنازے لائے ہیں، ایک اللہ کے ولی کی میت لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ولیوں کی برکت سے ہماری بھی مغفرت کرے۔ آمین آمین آمین۔ اور جب تیسری قبر کی باری آئی جس میں بہت تیز گرمی لگی تھی، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ رو رو کر کہنے لگے کہ میں انتظار میں تھا کہ اب تیسری قبر میں کون آنے والا ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی بات کو، اپنی تقریر کو ختم کر کے ہماری تقریر کو سنیں اور اپنے دلوں میں اس بات کو بیٹھائیں۔ دوستوں اور عزیزوں، تو قبر کھودنے والے نے کہا کہ جب تیسرا جنازہ آیا، تیسری میت آئی، تو میں نے دیکھا کہ اس جنازے کے ساتھ میں ڈی ایم بھی ہے، پی ایم بھی ہے، سی ایم بھی ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں اور لاکھوں کے تعداد میں لوگ اس جنازے میں شامل ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جنازے میں شامل ہیں اور بڑے آن بان شان کے ساتھ اس کے جنازے کو لایا جا رہا ہے۔ اس کے جنازے کے اوپر مخمل کی چادر چڑھے ہوئے ہیں اور رنگ برنگ کے پھول چڑھایا گیا ہے اور بینڈ باجا کے ساتھ اس کی قبر کو، جنازے کو قبرستان لایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، میں حیران تھا کثرت جنازہ کو دیکھ کر اور ادھر تعجب میں تھا شعلے کو دیکھ کر۔ اب میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کون ہے جس کے جنازے میں اتنے سارے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے بڑے بڑے سکندر بھی اس کے جنازے میں موجود ہیں۔ کون ہے آخر؟ کہا کہ میں نے اس میں سے ایک شخص کو کھینچا اور کہا کہ بھائی یہ کس کا جنازہ ہے، کس کی میت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے سب سے امیر انسان کی بیوی کا جنازہ ہے۔ کہا ان کا دنیا میں کیا رویہ تھا، کیا طریقہ تھا جینے کا ان کا؟ کہا دنیا کے اندر اگرچہ یہ روپیہ پیسہ دھن دولت سے امیر تھا
لیکن ان کی زندگی سجدوں سے خالی تھی، ان کی زندگی میں نماز نہیں تھی، ان کی زندگی میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور جب یہ بازار جایا کرتی تھی تو ہزاروں نوجوانوں کو توبہ دیا کرتی تھی، للچا دیا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ جو ملنے والی سہیلیاں تھی وہ بھی ویسے ہی تھی۔ ان کی زندگی اسلام سے بالکل ہی خالی تھی، الگ تھلگ زندگی گزر رہی تھی۔ وہ بزرگ نے کہا، وہ بابا نے کہا، اس کے بعد میں نے کیا کیا، اسی وقت توبہ کیا، اور جو میں شراب پیتا تھا اس شراب کو بھی چھوڑا، اور توبہ کر کے میں نے اللہ کی مسجد کو پکڑ لیا ہے۔ وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے، مجھ سے نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی یہاں تک کہ مجھ سے تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں بندے کے اعمال میں سے جو سب سے پہلا حساب ہوگا، سب سے پہلا سوال ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اگر نماز صحیح نکلے گی، درست نکلے گی، تو وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہی انسان نجات پا لیا۔ اور جس نے جو نماز میں پھنس گیا اور جس کی نماز گڑبڑ نکلی، باقی اعمال کی بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، پھر وہ بھی وہی انسان خسارے میں ہوگا۔ پھر اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بات بہت ہے۔ میں آپ سے آخر میں یہ التجا کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی اور بیٹے کی حیثیت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جو گاؤں میں مسجد بنائی ہے، بڑی عالیشان مسجد ہے، آپ اس کو آباد کیجئے۔ یاد رکھیے، آپ اللہ کے گھر کو آباد کیجئے گا، اللہ آپ کی زندگی کو آباد کرے گا، اللہ آپ کے بچے اور بچوں کی زندگی کو آباد کرے گا، اللہ آپ کے کاروبار کو آباد کرے گا، اس میں برکتیں اور خیر و برکت کو نازل کرے گا، اللہ آپ کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ شرط ہے کہ ہم زندگی جو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے اور ہیرے جیسی زندگی ہمیں دی ہے، دوستو قدر کر لیجئے۔ موت آنے کے بعد ہماری زبان سے ایک سبحان اللہ تک نہیں نکل سکتی، ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، بس جو ہم نے عمل کیا ہے اسی کا حساب ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نہ تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور والد صاحب اپنے اولاد سے بھاگیں گے، اور اولاد اپنے والدین سے بھاگے گی، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ دوستوں اور عزیزوں، آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہوگا۔ تو ہوشیار اور عقل مند شخص وہی ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔